हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। ग्लोरियस एचडी टीवी देखने वाले सभी नाजरीन को हम सलाम कहते हैं। अजीज़ों, 2026 लैंड सीज़न का आगाज़ हो चुका है, रोज़ों के अयाम हैं और आज ख़ुसूसी इबादत खुदा के खादम रेवरेंड पास्टर गुलजार हकीम साहब, ग्लोरियस चर्च ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन, ग्लोरियस एचडी टीवी के CEO हैं। आज खुसूसन इबादत का इनेकाद उनके घर पर किया गया है। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम रोज़ बरोज़ खुदा के लोगों के घरों पर जो हमें दावत देते हैं और इन दिनों में खुसूसन इबादत का बंदोबस्त करते हैं, हम सब उनके घरों में जाएंगे और इसी तरह इबादत के सिलसिले को जारी रखेंगे। और आप हमें देखते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हालेलुया। आइए इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, खुदा के खादम के साथ मिलकर सभी प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। एक एक जिंदगी को प्यारे खुदावन तेरे पास लहू में छुपाते हैं प्यारे खुदावन, बिलखसूस प्यारे खुदावन हम तेरे हुजूर में प्यारे खुदावन दुआ करते हैं प्यारे खुदावन दो के खुदा तेरे खानदान के लिए प्यारे खुदावन, तेरे खातन के लिए प्यारे खुदावन, जो खुदावन अपने लोगों को बुलाकर प्यारे खुदावन अपने रोज़े को खुदावन लोगों खुदा इबादत का खुदावन आगाज़ किया प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे ढेरों बरकत को मांगते हैं प्यारे खुदावन, तेरे खुले हुए आसमान से बरकतों को जारी करते तेरे खुदावन अपने लोगों की दुआओं को सुनता तो जवाब देता है, तो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता खुदावन अपनी देने को जिंदगी पीढ़ी पे लटकाना सही देने को जिंदगी कोई बनाता राजनीति देने को रास्ती कोई बनाता के साथ मिलकर गीत गाते हैं। तो बेटा आप रोज़ों के मुताबिक गीत गाइएगा। रखो रोज़े खुदा से मांगो दुआ, रखो रोज़े खुदा से मांगो दुआ, एक सुलझी हुई हमें कौम बना, एक सुलझी हुई हमें कौम बना।
यसु मसीह जब रोज़े का जिक्र करते हैं तो दुआ के फ़ौरन बात करते हैं कि जब तुम दुआ करो या रोज़ा रखो, इसलिए कि वो रखना ही है। ये खुदा के दिए हुए निज़ाम, उसके इंतज़ामात की बात है कि रोज़ा हमें रखना ही है, क्योंकि हमें अपनी शख्सियत को बदलना है। क्योंकि जो शख्स रोज़ा रखता है वो जब रोज़ा रखता है तो शख्सियत और होती है, और जब रोज़ा खोलता है तो वो बदल कर और हो जाता है। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि वो पूरा दिन अपने जबलतों पर और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता है, तो जब सीज़न ख़त्म होता है तो वो बदल कर और ही शख्स हो जाता है। हालेलुया। आइए इसके जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदावंद घड़ी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि प्यारे खुदावंद खुदा तूने हमें मौका दिया कि हम मिलकर प्यारे खुदावंद खुदा इकट्ठे हों और प्यारे खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा आज की इस इबादत के लिए प्यारे खुदावंद खुदा जो तेरे खादम बंदा ने प्यारे खुदावंद खुदा मिलकर प्यारे खुदावंद खानदान के साथ प्यारे खुदावंद शुक्रगुजारी की है खुदावंद खुदा, क्योंकि तू ही हमारा बाप है। हम जिस हाल में भी हो तेरी शुक्रगुजारी करते रहें खुदावंद खुदा। आज की इबादत को कबूल व मंजूर करना प्यारे खुदावंद खुदा। आए हुए एक एक प्यारे खुदावंद फर्द को प्यारे खुदावंद अपने पाक रूह कुदस से भरना। आज का प्यारे खुदावंद खुदा यहाँ इकट्ठा होना प्यारे खुदावंद हम सबों के लिए बारिश से बरकत हो। अपने खादम बंदा को, खादमा को, प्यारे खुदावंद बेटी को, भाई दिलशाद को, बहन शकीला को, खानदान को बड़ी बरकत देना खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते रहें खुदावंद। हालेलुया। यीशु बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद के यहाँ तूने हमें इकट्ठा किया है प्यारे खुदावंद। ये घर बाइस से बरकत है खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग और पा लेते हैं। चीज़ है। कवानीन और रिवायात देखी हुई चीज़ें हैं और ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, और सलीब ने हमें ये ईमान बख्शा है। उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं इसी तरह। तसल्ली दा चश्मा यहाँ मायरी तू तसल्ली दा चश्मा यहाँ
पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। कोई जाना करे तुझसे नहीं, कोई रहबर तुझसे नहीं, कोई जाना करे तुझसे नहीं, कोई रहबर तुझसे नहीं, आज तुम बशुगर बड़ी सामत से, बड़ी सामत से और अभिषेक कर, ऐ यीशु नासरी आज तुम बशुगर, आज तुम बशुगर। जोर तेरा ऐ यीशु नासरी आज तुम बशुगर, ऐ यीशु नासरी आज तुम बशुगर, आज तुम बशुगर, आज तुम हालेलुया। मेहरबान खुदा दिल और दिल की गहराइयों से तेरे नाम का शुक्र बजा लाते हैं आज के इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए कि मेहरबान खुदा तेरे खादम की तरफ से, रेवरेंड पास्टर गुलजार हकीम की तरफ से मेहरबान खुदा ये पाक और मुकद्दस महफिल फ्राहम की गई है। मेहरबान खुदा जितने आज तेरे यीशु नाम में तेरे साथ ठहर कर इस महफिल में शामिल हुए, खूब हमने तेरे नाम को बढ़ाया है मेहरबान खुदा। अब वक्त है कि मेहरबान खुदा तो अपने खादम को अपने कलाम से भर चुका है मेहरबान खुदा, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं मेहरबान खुदा। तो तौफीक दे मेहरबान खुदा आज जब तेरा खादम तेरे कलाम में से हम सब के साथ शेयर करने को है तो मेहरबान खुदा कोई भी जान खाली ना जाए, बल्कि आज हर एक जान तेरे कलाम से भर जाए, हर एक जान तेरे कलाम से शिनवा हो, हर एक जान आज मेहरबान खुदा तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करने वाली है। खास तौर पर मेहरबान खुदा आज का तेरा कलाम घराना खानदान के लिए और भी बढ़ोतरी और तरक्की का बाइस हो, यीशु नाम से मांगते और पाते हैं। यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबर का नाम यह सबकी सलामती हो। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ जाए, खुदा हम सबको बरकत दे। जैसा कि हम सब वाकिफ हैं कि खुदा के खादम हमारे चेयरमैन साहब पहले रोज़े की इबादत चर्च में होती है
اور وہ سالہ سال سے جو ہے یعنی دوسرے روزے کی جو عبادت ہے ریورنڈ صاحب اور خدا کے خادم پاسٹر دلشاد صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے روزے کی عبادت کے انعقاد کروا کر جو ہے روزوں کا ایام کا کیا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں. تو گرانہ خاندان نے اس روایت کو دوبارہ قائم کیا ہے. آئے ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. سوائے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے آج اپنی نصیحت کے لیے اپنی تربیت کے لیے. سو میرے ساتھ نکالیں یوئیل نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 15ویں 16ویں اور 17ویں 3 آیات کو خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے. جس سے بھی خداوند کا روح ابارتا ہے وہ کھڑے ہو کر بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے خدا کے کلام کی تلاوتوں کو پیش کرے. یوئیل نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 15ویں 16ویں اور 17ویں 3 آیات کو خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھیں. کلام میں لکھا ہے سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو, تم لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. کاہن یعنی خداوند کے خادم دیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گرے وزاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں. وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر مسیح خداوند کی برکت ہو. آمین. سب بولیں گے ہاللیلویا. یہ ایک سچویشن پر جو ہے ایک بات کی ہوئی ہے جو کلام مقدس میں سے میں نظر آتی ہے. اور آج ہم جس بات کو سیکھنے والے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی اہمیت کیا ہے. اگر ہم اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہیں یعنی روزہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی جانوں کو کیا کرتے ہیں دکھ دیتے ہیں. اور ہمارا مقصد کا روزہ ہوتا ہے یعنی ہمارا ایک ٹارگٹ کا روزہ ہوتا ہے, ہمارا ایک گول کا روزہ ہوتا ہے. جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ ہم اپنے خداوند اپنے خدا کے آگے اس ٹارگٹ کو رکھتے ہیں کہ خدا میں تیری پاک حضوری کے اندر جو ہے تجھ سے کنیکٹ ہوتا ہوں, اپنے آپ کو جو ہے بھوک پیاس میں رکھتا ہوں, دعائیہ حالت میں رکھتا ہوں, اپنی تمام بری روشوں کو چھوڑتا ہوں. میں تیری پاک حضوری میں جو ہے سنجیدہ ہوتا ہوں تاکہ میرے تو اس مقصد کو کیا کرے پورا کرے. ہاللیلویا. سو میں چاہتا ہوں کہ یوئیل نبی کی کتاب کی پہلے باب کو پڑھیں. پہلی آیت سے پڑھنا شروع کر دیں. جی مجھ سے سب پڑھیں. خداوند کا کلام جو یوئیل بن فتویل پر نازل ہوا. اے بوڑھو سنو, اے زمین کے سب باشندوں کان لگاؤ. کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گول سے بچا اسے دوسرا گول نکل گیا, اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا گول چٹ کر گیا, اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا گول کھا گیا. ابھی یعنی مصیبت پر کیا ہے, مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے. پہلا گول آیا جڑا بچ گیا وہ ورنہ کیا چلو یار تھوڑا کچھ بچ گیا. پھر دوسرا گول آ گیا وہ بھی کیا ہو گیا, انہوں نے بھی کیا کیا اس کو چٹ کر دیا. پھر اس کے بعد کیا آ گیا ہے, تیسرا گول آ گیا ہے. اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ دیکھتی رہ گئی. اگر ہم اس پورے چیپٹر کا مطالعہ کریں تو انسان ہر ایک انسان حیوان بھی وہاں پر کیا ہے ہراسا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر لکھا ہے, آگے ساری پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. چیپٹر 1 میں لکھا ہے کہ جو حاصل ہے, جو ان کا بیج ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. ان کی جو پیداوار ہے جسے حیوان جو ہے چراتے ہیں انہوں نے اسے بھی آگ نے کیا کیا ہے, جلا دیا. پورا ملک جو ہے وہ پریشانی کی حالت کے اندر ہے. ان کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے, اور ان کے جو جانور ہیں, ان کے جو ریوڑ ہیں, ان کے لیے بھی خوراک نہیں. انسان تو انسان, حیوان بھی کس کی طرف نظر کر رہا ہے, اپنے خالق کی طرف, اپنے مالک کی طرف. حیوان بھی کیا کرے ہیں, نظر اٹھائے ہوئے.
تو یہ سچویشن ایسی کریٹ ہوئی ہے، اور سچویشن کے بعد خدا کا دیکھیں کلام کیا کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس بات کو پوزیشن دیکھی ہے کہ ہماری حالت تو بڑی خراب ہو گئی، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس کھانے کی نہیں ہے، اور یہاں تک جن مویشیوں کے ہم لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں، جنہیں اپنی استعمال روز کا خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں کوئی خوراک نہیں کہ اگر بھینس کے پاس اس کو چارہ ہی نہیں ملے گا وہ دودھ کیا خاک دے گی، بکریوں کو اگر کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ کہاں سے دودھ دیں گی، کہاں سے جو ہے بنی اسرائیل قوم کے بچے جو ہیں وہ پرورش پائیں گے۔ شاید دوسرے باب کی پڑھتے ہیں 12ویں آیت سے پڑھیے جی بشیر صاحب۔ لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریوزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ آمین۔ خدا کی یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے کہ خدا کیا ہے؟ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کیا ہے؟ غنی خدا ہے۔ کیا ہے کہ اب بھی پورے دل کے ساتھ، معاف کیجیے گا بہت سے لوگ جو ہیں وہ خالی روزہ رکھتے ہیں، یار بھوک رکھی، پیاس رکھی، چلو روزے کا مقصد یہ ہے کہ نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، نہ کچھ چکھنا۔ لیکن جس بات کی خدا ہمارے آگے ڈیمانڈ رکھتا ہے، جس بات کی خدا کو ضرورت ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ پورے دل کے ساتھ ان کے اعمال کے بدولت جو ہے ان کے پاس سے بھی خوراک جاتی رہی، اور ان کے حیوانوں کے پاس سے بھی خوراک جاتی رہی۔ تو پھر اس سچویشن کے مطابق کیا کیا گیا ہے؟ سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور جب وہ کیا کیا انہوں نے کیا ہے اسی لٹے گئے، انہوں نے اپنی کیا کی، اپنی پوشاک کو کیا ہے، اپنے کپڑوں کو کیا ہے؟ چاک کیا ہے۔ کپڑے کیوں پھاڑتے ہیں؟ کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہوں اسی لٹے گئے، تو انہوں نے خدا کی حضوری میں کیا کیا؟ اپنے کپڑوں کو کیا؟ چھاک۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو کیا کریں؟ چھاک کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم وبیلا کریں، گریوزاری کریں تو اپنی حالت کے اوپر کریں۔ کیا خدا ہم نے تیری حضوری میں گناہ کیا ہے، اور ہم اپنے گناہوں سے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، اور تو ہماری طرف کیا ہو؟ متوجہ ہو، ہماری طرف توجہ کر، ہم پر نظر کر، ہم پر کرم کر، تاکہ ہماری حالت جو ہے اس بدتر حالت سے کیا ہو جائے؟ بہترین ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ جی آگے پڑھے گا وہی آیت کو نہیں، بلکہ آپ ایسا کریں، یہ تو ہم نے پڑھ لی ہے، 21 آیت سے پڑھی، 2 بار۔ اے زمین ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ جی، جن کے منہ سے مسکراہٹ، جن کی خوشی جو ہے، جن کی شادمانی جو ہے لٹ چکی تھی، جب انہوں نے کیا کیا ہے؟ چھوٹے بڑے، شیرخوار، بزرگ، نوجوان، ہر ایک خدا کے خادم دیوری سے نکلے ہیں۔ جب خدا کی ذریعے میں انہوں نے روزہ رکھا ہے، انہوں نے گریوزاری کی ہے، تو پھر ان کی حالت خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کیا فرماتا ہے کہ اے زمین کیا ہو؟ ہراساں نہ ہو۔ آگے لکھا ہے کہ جہاں زمین جل چکی ہے، جہاں سے کیا ہے کہ وہاں سے پیداوار ختم ہو چکی ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ اس جلی ہوئی زمین سے میں نئی کومپلوں کو ظاہر کر دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ آگے لکھا ہے کہ اے حیوان ہراساں نہ ہو، کیونکہ حیوان بھی کس کو تک رہے ہیں؟ اپنے خالق، اپنے مالک۔ ان کو پتا ہے کہ زمین سے اناج کو کون اگاتا ہے؟ ہمارا خدا۔ وہ بھی اپنے خالق کو تک رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل قوم کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے دولہا کو بھی اکٹھا کر لیا ہے، دلہن کو بھی نکال لیا ہے، شیرخوار بچوں یعنی بچے جو دودھ پیتے ہیں، حیوانوں کو، سب کو انہوں نے کیا ہے؟ اکٹھا کر لیا ہے۔ اور جب وہ خدا کی حضوری میں روزہ کی حالت میں آئے ہیں، جب انہوں نے اپنی حالت کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کیا ہے، گریوزاری کی ہے، تو خدا نے جلی ہوئی زمین میں سے ان کے لیے پیداوار اگانا شروع کر دی۔ ہاللیلویہ۔ پورے چیپٹر کو اگر آپ پہلے چیپٹر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ درخت جو اپنا اناج دیتے ہیں وہ مرجھا چکے تھے، ان کے پھل جو ہیں وہ جھڑ چکے تھے، لیکن جب انہوں نے روزہ رکھا ہے تو پھر روزے کی اہمیت یہ ہے کہ خدا نے جب ان کی حالت دیکھی ہے تو خدا ان سے کہتا ہے
کہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ نہیں، میں ایسے کیا کروں گا؟ تمہیں اسودہ کروں گا، تمہارے درختوں کو پھر ہرا بھرا کر دوں گا، ان پر اناج کی فراوانی ہوگی، تم کھاؤ گے، کیا ہوگے؟ سیر ہوگے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا کیا ہوں؟ خدا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا خداوند خدا۔ اور جب ہم روزے کی حالت میں اپنے خداوند، اپنے خدا کے پاس جاتے ہیں، اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کے آگے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اس کے آگے اپنی کوئی خواہش رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا خداوند خدا ہماری پہلے حالت کو، اس نے پہلے بنی اسرائیل کی کیا ہے؟ حالت کو دیکھا ہے۔ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی حضوری میں پورے دل کے ساتھ، آدھے دل کے ساتھ نہیں بلکہ پورے دل کے ساتھ اس کی طرف کیا ہوئے ہیں؟ متوجہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے روزہ رکھ کر کیا ہے؟ گریہ ازاری کی ہے۔ گریہ ازاری کس بات پر کی ہے؟ اے خدا، ہم نے تیری نافرمانی، ہم نے تیرے کلام کی باتوں کو، تیرے نبیوں کی باتوں کو نہیں سنا، بلکہ ہم نے کیا ہے؟ اور انہوں نے خدا نے کہا اپنی نسلوں کو دکھاؤ، اور جا کے پیچھے دے دیکھو، کہیں تھوڑے باپ دادا دے عام چیزیں جو ہے کہ وہاں بھی خوراک نہیں بنن ڈی، تو تھوڑی بنی اسرائیل کو، جن کو میں نے بولا کہ جن کو میں نے کہا کہ میں تمہیں اس ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، اور تمہاری نسلوں کو میں کیا کروں گا؟ اچھی اچھی چیزوں سے کیا کروں گا؟ لیکن لوگ پریشان، خدا کو کہہ رہے ہیں، کیوں قومیں کہیں کہ بنی اسرائیل کو ان کو نکالنے والا خدا، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا خدا کہاں ہے کہ ان کے حیوانوں تک کے پاس کیا ہے؟ خوراک نہیں۔ لیکن یہ حالت اس وقت آئی ہے جب ہم خداوند اپنے خدا سے دور ہو جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، تو پھر خوراک چلی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے روزہ رکھا ہے، خدا کی حضوری میں ہے، تو خدا نے مرجھائے وہ درختوں کو بھی کھڑا کر دیا۔ ہاللیلویا! ان جڑے ہوئے درختوں پر خدا نے کیا کیا ہے؟ ان کے لیے اناج، ان کے لیے کیا کیا؟ پھل فروٹ لگا کر خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، اور جب تم میری حضوری میں جڑ جاتے ہو، جب تم میرے سجدے میں آ جاتے ہو، تو میں تمہارے ملک کو اور تم سب کو کیا کر دیتا ہوں؟ بحال کر دیتا ہوں۔ ہاللیلویا! تو یعنی بحالی پانے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم روزوں کے ایام کے در چل رہے ہیں، تو اگر آپ خدا سے بحالی پانا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، تو ضرور خدا کی حضوری میں روزہ رکھیں۔ خدا آج کے کلام کی صلہ سے مجھے آپ سب کو برکت دے۔ خدا کے کلام کے لیے زوردار تعریف کریں گے۔ عزیزم، خدا کے نہایت شکر گزار ہیں، گلوریس HD TV دیکھنے والے سبھی ناظرین سے بھی اب ہم رابطہ کرتے ہیں، وہ جو ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں۔ عزیزوں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزوں کے دن جاری ہیں اور عبادات کے انعقاد کیے جا رہے ہیں، جس طرح چیئرمین صاحب کے گھر پر عبادت کا انعقاد کیا گیا اور ہم سب نے خدا کے کلام کو سیکھا۔ عزیزوں، روزہ ایک عبادت ہے، اور عبادت جب تک روزہ رکھنے والا اس کے شعور کو نہ پہنچے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح روز بروز جب ہم عبادت میں شریک ہوتے ہیں تو کلام سے، اس شعور سے آگاہ ہوتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور روزے سے ہمیں کیا فوائد ہیں۔ اسی طرح گلوریس چرچ آف گاڈ منسٹری نے اس رویے کو قائم کیا ہوا ہے، ہم سبھی کے گھروں میں جائیں گے اور اسی طرح عبادات کا انعقاد کریں گے۔ خوبصورت کلام کے لیے، زندگی بخش باتوں کے لیے ایک بار پھر سے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے خوبصورت کلام کے لیے، آج کے دن کے لیے، عبادت کی اختتامی دعا بھی کریں گے، دعائے ربانی بھی کریں گے۔ خدا کے خادم گلوریس چرچ آف گاڈ منسٹری کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ریورنڈ پاسٹر گلزار حکیم صاحب کے ساتھ مل کر آپ کی زوردار تالیوں میں عدل سے دبا کیے ہوئے بر رہے یسوع ناصری، تو جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، خدا تو نے دنیا کے اندر بہت سے دستور رکھے ہیں تاکہ انسان زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ خدا میں تو نے روزے کی عبادت کو رکھا جو بہترین عبادت ہے، مقبول عبادت ہے، جس میں خدا تو انسان کے قریب آ جاتا ہے۔ ہم اس بات میں شکر گزار ہیں خدا مقدسین کے لیے، جیسے خدا کے خادم نے کلام کو بیان کیا ہے، ایک مقدس محفل فراہم کی جائے، مقدس لوگوں کو جمع کیا جائے۔ سو خدا ہم نے بھی کاوش کی ہے اتنے مقدسین کو دعوت دیں اور ہم سب مل کر خدا نہ صرف اپنے لیے بلکہ تیری قوم کے لیے بھی خدا اپنے آپ کو روزے پہ ٹھہرائیں۔ سو ہم تیری شکرداری کرتے ہیں جتنی زندگیاں خدا آج روزے میں ٹھہری ہوئی ہیں، ان کے روزے کو اپنے حقول مدروف فرما، راحت انگیز خوشی ملے۔ خدا ساری ورشپ کے لیے، کلام کی ساری باتوں کے لیے ہم تیری شکرداری کرتے ہیں خدا، تو ہمیں سے ہر ایک کو برکت دے خدا، اور اپنے جلال پہ خرچ کر خدا کلام کی ساری باتوں کو جو تو نے ہم تک پہنچائی ہے ہم اسے ریسیو کرتے ہیں
اور ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو اپنے خادم کو بھی برکت دے اور ہم سب کو جنہوں نے تیرے کلام کو سنا اور سیکھا ہے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے آمین. جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہو جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جتنا قدر تم نے معاف کیا ہے تمہارے قدر معاف کر ہمیں آزمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین. اب خدا یسوع مسیح کا پاک فضل خدا باپ کی محبت روح پاک کی رفاقت اور شراکت ہم سبھی کے ساتھ کل ایمان مقدسوں کے ساتھ رانا خاندان کے ساتھ تاکہ خادمہ بشرا صدف کے ساتھ کی مہک کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی ہے آمین. نام آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ ہو. آمین. آمین.